गुमराह एपिसोड 184। मैं पेंडोरे के रास्ते सैटेलाइट टाउन से गुजरता हुआ मरी रोड पर जा चढ़ा और कुछ ही देर बाद में रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। भूख ने उस घड़ी मुझे कुछ ज़्यादा ही पागल कर दिया था। गाड़ी एक अलग थलग जगह पर रोककर मैं सीधा रेलवे स्टेशन के डाइनिंग हॉल में जा पहुंचा। वहाँ और कई लोग भी बैठे थे। खाने के लिए मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि मिल सकेगा। वेटर बहुत समझदार आदमी था। वो बड़े इत्तेफाक से पेश आया। वो दो थे और दोनों ही बहुत चाको चौबंद नजर आते थे। मेरे बाएं हाथ की मेज़ पर दो नौजवान बैठे थे। वज़ाक़त के एतबार से वो कोई बहुत ही जदीद किस्म के लोग थे। वो 1:30 बजे की गाड़ी से रावलपिंडी पहुंचे होंगे। बड़े राज़दाराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। यूं लगता था जैसे वो किसी और को उसमें शरीक ना करना चाहते हों। दोनों के हाथ में बड़े खूबसूरत ब्रीफकेस और कंधे पर लटकाने वाले बैग थे जो मेज़ पर बड़ी तरतीब से रखे थे। हॉल में सन्नाटा इतना ज़्यादा था और जो लोग वहाँ बैठे थे वो कुछ इतने थके हुए थे कि सब के सब सरगोशियों में बातें करते नजर आते थे। वेटर भी बहुत खामोश तबा आदमी थे और वही तमाम ग्राहकों को भुगता रहे थे। मेरा ख्याल है मेरी समात कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी या फिर वो खामोश फिजा में तैरती सरगोशियों को ज़्यादा मौसर तरीके से फैला रही थी। मैंने सुना, एक नौजवान कह रहा था, देखो जलीस, जलसा कल शाम 4 बजे हो रहा है चक्खराना में। ये कहाँ है? जलीस ने पूछा। ये जगह रावलपिंडी से 10 मील दूर है, कहूटा से ज़रा आगे। ठीक। गोया हमें वहाँ पहुँचना है? हाँ, और हमें उन साहब का झटका वहीं कर देना है। मैं समझ रहा हूँ, आपको मैं इरफान साहब से मिलवा दूंगा। सारा इंतज़ाम वो आपको समझा देंगे। जलीस ने कहा, खाना तो हम खा चुके हैं, क्या ख्याल है वहीं ना चलें? इरफान साहब के पास? हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। बस चाय पी ले फिर चलते हैं, बहरा ला ही रहा होगा। ये बताओ वकास कि तुमने रकम कितनी ली है उनसे? जलीस ने पूछा। बस ये समझ लो कि 1 लाख रुपया तुम्हारा हो चुका और एक गाड़ी भी, ब्रांड न्यू, एकदम A1। समझो अब रक्षी तुम्हें मिली ही मिली तो खुद तुम्हारे पीछे भागी आएगी। मगर तुम अपने बारे में बताओ कि तुम्हारा हिस्सा कितना है? भाई आधी रकम मेरी होगी, 1 लाख समझो मुझे मिल जाएगा। लेकिन कब? कल रात। इसकी तुम फिक्र ना करो, काम पहले हो जाना चाहिए। लो, वो चाय आ गई। बैरा उनकी मेज पर चाय के बर्तन रखने लगा। वो वापसी के लिए मुड़ा तो मैंने उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला लिया। यार, मेरे लिए भी जल्दी खाना ले आओ, बड़ी भूख लगी है। अभी लाया साहब, क्या खाएंगे आप? वो दूसरी मेज पर से मेन्यू कार्ड उठा लाया। जो भी मिले ले आओ भाई, सिर्फ पेट भरना चाहिए। बैरा जल्द ही लौट आया। अभी वो मेरे सामने बर्तन रख ही रहा था कि वो दोनों आदमी जल्दी जल्दी चाय पीने लगे। उनका अंदाज बहुत अफरा तफरी का था। मैंने भी रोटियां पेट में उतारनी शुरू कर दी, मगर मुसीबत ये थी कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। ओ मियाँ नूरदीन, यार वो मेरा ब्रीफकेस इधर दे दो। मैंने बैरे को आवाज़ दी। उसका नाम मैं उस वक्त सुन चुका था जब काउंटर पर बैठे शख्स ने उसे किसी काम के लिए आवाज़ दी थी। वो तेजी से मेरी तरफ आया और बोला, जी कौन सा ब्रीफकेस? अरे वो नज़र नहीं आता तुझे? वो मैंने ऐसे ही उधर डाल दिया था। मैंने उन नौजवानों की मेज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो हैरतज़दा होकर उनकी तरफ बढ़ा और मेज़ की दाएं नुक्कड़ पर रखा ब्रीफकेस उठाने लगा। वकास और जलीस दोनों हक्का बक्का रह गए। वकास ने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या करते हो भाई? ये हमारा ब्रीफकेस है। किसने कहा है कैसे यहाँ से उठाओ? वो जी वो साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये उनका है। बकवास करते हैं वो, उनका दिमाग फिर गया है। ये हमारा ब्रीफकेस है। उसने बैरे का हाथ झटक दिया। वो चाय पीना भूल गए थे। दोनों के चेहरे देखने के लायक थे। ये मेरा ब्रीफकेस है भाइयों, मैं तो अभी लेकर आया हूँ, गलती से वहाँ रख दिया, इसे अपनी मिल्कियत तो ना बनाओ। मैंने तेजी से लुकमा हलक से उतारते हुए कहा और दूसरी रोटी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सालन मज़ेदार था, मगर उससे ज़्यादा मेरी भूख मज़ेदार थी। पर उन सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो लोग थे जिनकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया था, और उनको रोक लेना ही उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा काम था। आप जैसे घनचक्कर तो हमने बहुत देखे हैं, मगर ये नहीं देखा कि आप आंखों में धूल झोंकना भी जानते हैं। जलीस ने बड़े खशमकीन लहजे में कहा, क्या करते हो यारो? ये ब्रीफकेस मेरा है, इसमें मेरी चीज़ें रखी हैं, मैं अभी बता सकता हूँ। हद हो गई, आप कैसे कह सकते हैं कि इसके मालिक आप हैं? उस वक्त दूसरी रोटी में आधी से ज़्यादा खा चुका था और अभी मुझे कम से कम 1.5 रोटी और खानी थी। बिल लाओ यार, ये शख्स तो पागल हो गया है, इससे खामखा की बहस का क्या फ़ायदा? वकास ने हैंडबैग कंधे पर लटकाकर ब्रीफकेस हाथ में पकड़ लिया। दूसरे ने भी अपनी चीज़ें संभाल ली। वो चाय ख़त्म कर चुके थे और बैरा परेशान खड़ा था कि वो क्या करे। ये ब्रीफकेस इधर रख दो मियाँ, इसे कहाँ लिए जा रहे हो? ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे जल्दी में वहाँ रख दिया, तुम इसके मालिक तो ना बन जाओ। अब की बार मैंने ज़्यादा दबंग लहजे में कहा ताकि दूसरे ग्राहक भी सुन लें। काउंटर पर खड़ा आदमी भी हमारी तरफ मुतवज्जो हो गया। बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ती नजर आ रही थी। बैरा अभी तक बिल नहीं लाया था और वो दोनों सख्त शशोपंज में मुब्तला हो गए थे वो बहुत ही नौमर और पुरजोश। उनका बस नहीं चलता था, वरना वो दोनों थप्पड़ मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ देते। बकवास ना करो जाहिल आदमी, जानता है तू किससे बात कर रहा है? तू आखिर है कौन? तेरे बाप ने खरीदा था ये ब्रीफकेस? वकास एकदम गजबनाक होकर मेरी तरफ आया। लगा हाथ इसे,
میں تیرا منہ توڑ دوں گا۔ اس وقت تک میں کھانا ختم کر کے بیرے کے ہاتھ میں پکڑے تولیے سے منہ پہنچ رہا تھا۔ وقاص واقعی بہت تیش میں آ چکا تھا۔ میں اس کی توقع کے بالکل برعکس بڑی فراخ دلی سے مسکرا دیا۔ یار میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، بہت ہی بھولے آدمی ہو تم، ایک دم غصہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے نوٹوں کی آدھی گڈی نکال کر بیرے کو 100 کا نوٹ دیا۔ جا یار عیش کر، ان کا بل بھی اسی میں سے کاٹ لینا اور باقی تم رکھ لینا۔ جاؤ شاباش، ہاتھ ملاؤ بھائی، تم تو دشمن ہی بن گئے، اب غصہ تھوک دو۔ یہ مذاق اچھا نہیں ہے صاحب، کسی کو خواہ تنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جلیس نے میرے قریب آ کر کہا۔ وہ اپنا بل ادا کرنے کے لیے کچھ پیسے نکال رہا تھا۔ بل میں نے ادا کر دیا ہے، آپ کہیں آگے جائیں گے کہ شہر جانا ہے؟ ہم شہر ہی جا رہے ہیں لال کرتی کی طرف، مگر آپ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ لعنت بھیجو جی اس بات پر۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے آپ کا اسم گرامی۔ میں وقاص ہوں اور یہ میرے دوست ہیں جلیس احمد۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، آئیے چلتے ہیں، اب باہر میری گاڑی کھڑی ہے۔ کہیں کالج میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی نہیں، ہم اپنی تعلیم ختم کر چکے ہیں۔ گلبرگ میں ان کی دکان ہے کاسمیٹکس کی، اور میں شادمان کالونی میں دکان کرتا ہوں الیکٹرانکس کی۔ وقاص کا چہرہ ابھی تک صحیح حالت پر نہیں آیا تھا، بشاشت لوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب، میں تو ایسے ہی آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ دراصل مجھے آپ بہت ہی بھولے بھالے دکھائی دے رہے تھے، میں نے سوچا ذرا چھڑ کر دیکھتے ہیں آپ کو، اب غصہ تھوک ہی دے تو اچھا ہے۔ اس وقت تک ہم پلیٹ فارم کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے ٹکٹ ایگزامنر کو پلیٹ فارم ٹکٹ واپس کیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ جلیس رہ نہ سکا۔ آپ گویا ادھر ہی کہیں پھر رہے تھے؟ ہاں، مجھے دراصل بھوک بہت لگ رہی تھی، سوچا اسٹیشن پر جا کر کچھ کھا لیتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ سکتا ہوں، وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ جانا تو ہمیں کہوٹا ہے، پر آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی۔ نہیں، زحمت کی کیا بات ہے، میں خود بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میرا گھر کہوٹا میں ہی ہے۔ اچھا، کہوٹا میں رہتے ہیں آپ؟ پھر ٹھیک ہے۔ کیوں جلیس، ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یار مجھے ان پر اعتماد نہیں رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی ہمارے بریف کیس چھین لیں۔ ہاں بھائی، بات ہی ایسی ہے، آپ نے ہم سے سلوک بھی تو یہی کیا ہے نا؟ ارے نہیں جانے من، وہ تو محض ایک مذاق تھا، ویسے آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ میں نے اصرار ترک کر دیا، وہ خامخواہ خود کو اہمیت دینے لگے تھے۔ چلو یار، یہ کوئی ایسے ویسے نظر نہیں آتے، وہم نہ کرو۔ وقاص نے اس کو تسلی دی اور پھر وہ میرے ساتھ گاڑی کی طرف چل دیے۔ میرا اپنا بریف کیس اندر ہی پڑا تھا اور بالکل محفوظ تھا۔ انہیں کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر میں لال کرتی کی طرف چل دیا۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں کسی بڑی واردات کے لیے راولپنڈی آئے ہیں، مگر ابھی تک میں اس کی نوعیت نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہ کسی جلسے کی بات کر رہے تھے جو کسی چک خرانہ میں ہو رہا تھا۔ اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، اور براہ راست ان سے کوئی بات پوچھ لینا ممکن نہیں تھا، ورنہ ان کے بدک جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی ان سے مزید معلومات حاصل کر لینا بہت ضروری تھا، مگر وہ مجھ سے کھل نہیں رہے تھے۔ ویسے میں نے انہیں ابتدا میں ہی خوفزدہ کر دیا تھا، پھر بھی میں یہ چاہتا تھا کہ ان کی حقیقت معلوم کر لوں، ورنہ ان کے تعاقب کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کہوٹا میں ہی رہتے ہیں؟ وقاص نے پوچھا، حالانکہ میں انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ جی ہاں، میرا گھر وہی ہے۔ آپ مقامی ہیں یا مہاجر؟ میں دراصل جالندھر کا مہاجر ہوں، مکان ادھر لے لیا تھا، اب میں لکڑی کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کل چک کھرانہ میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون آ رہا ہے وہاں، مجھے بھی وہاں جانا پڑے گا۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ چند لمحوں تک انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وقاص بولا، جلسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جہاں سے ووٹ ملنے کی امید ہو وہاں یہ جلسہ کر ڈالتے ہیں۔ یہ چک کھرانہ کہاں ہے؟ کہوٹا کے پاس ہی ہے، خاصا بڑا نگر ہے۔ اس وقت ہم لال کرتی جا پہنچے تھے۔ بس یہاں روک دیں، سامنے کی گلی میں جانا ہے ہمیں۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، راستہ بتا دیں۔ مگر وہ نہیں مانے۔ وقاص نے دروازہ کھول دیا، مجھے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، ہماری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ وقاص نے کہا، کوئی بات نہیں بھائی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے۔ اچھا، گڈ بائے۔ یہ کہہ کر میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سامنے کی گلی میں جا گھسے۔ میں ان کا گھر دیکھنا چاہتا تھا جہاں وہ کسی عرفان صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر میرا تعاقب انہیں اور زیادہ پریشان کر دیتا۔ پھر بھی میں نے گاڑی بائیں ہاتھ پوسٹ آفس کے سامنے کھڑی کی اور خود پیدل ان کے پیچھے چلنے لگا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ گلی میں سیدھے چلتے ہوئے 8ویں یا 9ویں مکان کے سامنے جا کر رک گئے۔ اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی، میں صبح واپس آ کر عرفان کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے رہے تھے اور انہیں قطعاً یہ احساس نہیں تھا کہ میں ان کے تعاقب میں ہوں۔ کوئی 5 منٹ بعد وہ مکان کے اندر چلے گئے تو گلی بالکل سنسان ہو گئی۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ان لوگوں کی گفتگو نے مجھے الجھا دیا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ جس جلسے میں وہ شریک ہونے کے لیے آئے ہیں وہاں پتہ نہیں کون آدمی ان کے لیے لقمہ تر بن جائے۔ وہ بے وجہ پنڈی نہیں آئے تھے، اب مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس کے لیے آئے ہیں اور کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بڑے صاحب کو شکار کرنے آئے ہوں جن کو بچا لینا میرا فرض تھا۔
ان کے لیے پہلے بھی میں نے مقدور بھر کوشش کی تھی اور وہ بچ بھی گئے تھے۔ اب ان دونوں کی گفتگو جو اتفاقاً میرے کان میں پڑ گئی تھی کسی کی جان بچانے میں میری بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی، مگر میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں۔ میں تو ان لوگوں کی اسیری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈر مجھے یہ تھا کہ اگر دیر ہو گئی تو وہ جھوٹے سچے گواہ بھگتا کر انہیں سزا دے دیں گے، ایسے میں آسیہ سیدھی پھانسی کے تختے پر لٹک سکتی تھی۔ میں لال کرتی سے پریشان ہو کر کچہری کے قریب جیل کے دائیں ہاتھ بنے ایک موٹل میں جا ٹھہرا۔ مجھے نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کرایہ تو بہت مانگتے ہیں مگر مسافر کی ساری تھکن اتار دیتے ہیں اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھتے، اور یہی سب سے اہم بات تھی۔ کمرہ مجھے عمارت کے عقبی حصے میں ملا۔ گاڑی میں نے مقفل کر کے ان کے اندرونی گیراج میں کھڑی کر دی اور خود میں کمرے کو تمام اطراف سے بند کر کے بستر پر جا لیٹا۔ چند منٹ میں ذہنی انتشار میں مبتلا رہا اور پھر نیند نے مجھے تھپکنا شروع کر دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت 9 بج رہے تھے۔ نہا دھو کر میں نے جلدی ناشتہ کیا اور پھر اخبار دیکھنے لگا۔ اس میں سب کچھ تھا مگر آبی اور آسیہ کی گرفتاری کی خبر نہیں تھی۔ اخبار وہیں پھینک کر میں تیزی سے ہوٹل کے استقبالیہ پر جا پہنچا اور بل ادا کر کے وہاں سے باہر نکل گیا۔ مجھے وقاص اور جلیس کا پتہ کرنا تھا، شاید میں کسی کی زندگی بچا سکوں۔ اچانک میرے ذہن میں پنجاب ہاؤس کا خیال آیا۔ وہ کچہری سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ابھی میں نے گاڑی باہر نہیں نکالی تھی کہ میں اس کے پاس لوٹ کر آیا اور استقبالیہ کلرک کے پاس جا ٹھہرا۔ برادر، مجھے یہاں سے ایک فون کرنا ہے۔ جی ضرور کریں، نمبر کیا ہے؟ دراصل مجھے پنجاب ہاؤس کال کرنی ہے۔ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ کسی سے بھی ملا دیں، جو کوئی بھی آدمی ڈیوٹی پر موجود ہو۔ اسے نمبر یاد تھا، وہ اس نے گھما دیا۔ فون کسی سپاہی نے اٹھایا تو اس نے ریسیور مجھے دے دیا۔ ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں جی ہیڈ کانسٹیبل نور محمد بول رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا نور صاحب کہ آج یا کل رات آپ کے ہاں لاہور سے کون کون صاحب آئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں سردار کریم نواز آف گلیشیئر پور بول رہا ہوں۔ جی سردار صاحب، یہاں بڑے صاحب آج صبح پہنچے ہیں۔ اس وقت کہاں ہیں وہ؟ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ انسپیکٹر صاحب، کیا وہ چک کھرانا کے جلسے میں جائیں گے؟ جی ہاں، وہ اسی لیے آئے ہیں، پارٹی کا بہت بڑا جلسہ ہے وہاں، راجہ ریاض قدیر ان کے میزبان ہوں گے۔ بڑی مہربانی، میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا، دراصل میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ شکریہ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں جیسے ہی فون بند کر کے استقبالیہ سے باہر نکلا، مجھے ایک آدمی تیزی سے اپنے پیچھے لپکتا نظر آیا۔ میں اس وقت گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میاں صاحب، سفید شلوار قمیض سے ملبوس وہ آدمی بظاہر یہ دکھانے پر مصر تھا کہ وہ بہت پریشان حال اور اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا؟ جی ہاں۔ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ یعنی میرے جانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ پنجاب ہاؤس جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے دراصل ریاض قدیر صاحب سے ایک کام ہے، میرا خیال ہے وہ آپ کے دوست ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ دراصل میں نے فون پر آپ کی باتیں سنی تھی۔ اگر آپ مہربانی کریں تو کسی جگہ بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ میں بہت دکھی آدمی ہوں جناب، ہو سکے تو بڑے صاحب سے میری سفارش کروا دیں۔ او جا یار، مجھے تو معافی رکھ، میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں؟ میرے اپنے 100 کام پھنسے ہوئے ہیں، میں تیری بھلا کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے جان چھوڑاتے ہوئے کہا، ایسا نہ کہیں سردار صاحب، میں بڑی آس لے کر آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ کام کیا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہی پنجاب ہاؤس چلتا ہوں، راستے میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آؤ اندر بیٹھو۔ وہ میرے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تو یہ گاڑی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بالکل نئی نظر آتی ہے۔ کام کی بات کرو میاں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں بڑے صاحب سے کیا کام ہے؟ یہ کہہ کر میں گاڑی باہر سڑک پر لے آیا، مگر اس کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ ذرا سا اونچا کیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے پستول نکال لیا تھا۔ غالباً اس نے وہ قمیض کے نیچے دبا رکھا تھا۔ بہتر ہے کہ گاڑی تم سیدھی طرح تھانے لے چلو، بائیں ہاتھ ایس پی آفس میں۔ اس کی آنکھیں ایک دم خون آلود ہو گئیں۔ وہ کس لیے؟ اور تم ہو کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کرواؤ۔ میں انسپیکٹر جان عالم ہوں، CID انسپیکٹر۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم بڑے صاحب کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جان عالم صاحب، کیا بات ہے آپ کی؟ چلیں، کون سے تھانے چلیں گے آپ؟ سیدھے SP آفس چلو، کچہری کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ اس کے سامنے میں ذرا سا بھی تردد دکھاتا یا کسی بھی طرح دبنے لگتا تو وہ بہت اونچا اٹھ جاتا۔ پستول کا رخ اس نے میری طرف کر رکھا تھا، مگر اس طرح کے باہر سے کسی آدمی کو وہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ موٹل میں بیٹھ کر لوگوں کی بغلیں سونگتا پھرتا تھا۔ فون پر اس نے میری گفتگو سن کر فوراً ہی مجھے دبا لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس نے کسی بہت بڑے سازشی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ شاید اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا، اس کا اندازہ بہت صحیح تھا، مگر وہ مجھ سے اس وقت کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی جیسے کچہری کے قریب پہنچی، میں نے اس کا اسٹیئرنگ پوری طرح پھیر کر اسے پل پر سے گزارنا چاہا اور اس کے ساتھ ہی میں گھوم کر اس کی طرف جھک گیا، اس طرح کہ اب میرا بایاں ہاتھ اس کی گردن پر جا پڑا تھا۔ باہر بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس بھیڑ کو دیکھ کر اس نے اپنا پستول چھپا لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں سیدھی راہ پر آ گیا ہوں، اور یہی اس کی خام خیالی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس کی رگ مسل دی۔
اسے یہ امید نہیں تھی کہ اس پر کوئی ایسی بھی آفت آ سکتی ہے جو اسے یوں بے دم کر دے گی۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی اور منہ کھل گیا۔ گاڑی کا رخ سیدھا ہوا تو میں پھر اپنی سیٹ پر جم کر بیٹھ گیا۔ وہ سیٹ پر یوں لیٹ گیا تھا جیسے بہت زیادہ تھک گیا ہو اور اب آرام کر رہا ہو۔ کار میں نے لوگوں کی بھیڑ میں سے گزار کر آگے نکالی تو وہ لڑکتا ہوا ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ اس کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں سڑک پر آگے جانے کے بجائے کار کو انکم ٹیکس کمشنر کے دفتر میں لے گیا۔ کاروں کی ایک لمبی قطار عمارت کے احاطے میں کھڑی تھی۔ دولت مند لوگ انکم ٹیکس بچانے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ کچھ کاریں دفتری لوگوں کی تھیں۔ میں یوں ہی افراتفری میں وہاں جا پہنچا تھا، مگر میرا مطلب پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میں اس جانے عالم کو کسی جگہ فارغ کر دینا چاہتا تھا، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ چاروں ناچار میں نے کار کو ایک بڑے سے ٹرک کے قریب لے جا کر روک دیا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ اس کا پستول میں نے الگ کر لیا۔ گولیاں پیٹی کے ساتھ ہی لگی رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کا بٹوا بھی نکال لیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بڑی ہی آہستگی سے دھکیل کر ٹرک کے نیچے گرا دیا، اس کے اگلے پہیوں کے قریب۔ یہ محض اتفاق تھا کہ کوئی اور آدمی اس وقت ہمیں نہیں دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ کوئی میری دانش مندی نہیں تھی۔ ابھی میں کار کو وہاں سے ہٹا ہی رہا تھا کہ کسی نے عمارت کی تیسری منزل سے شور مچا دیا۔ کوئی آدمی وہاں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بلند آواز سے لوگوں کو پکارتا ہوا سیڑھی کی طرف بڑھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ احاطے میں کھڑے کئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ پیشتر اس کے کہ وہ لوگ مجھ تک آن پہنچتے۔ میں نے کار اسٹارٹ کی اور فوراً ہی احاطے سے نکل کر بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ پنجاب ہاؤس وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر میں اس طرف نہیں گیا۔ کار کو بھگاتا ہوا میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل جا پہنچا اور وہاں سے سیدھا لال کرتی کی طرف نکل گیا۔ اس جانے عالم نے مجھے نئی مصیبتوں میں پھنسا دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی وجہ میرا وہ عام سا لباس ہی تھا۔ میں محض کرتا شلوار پہنے تھا۔ اس لباس سے مجھے اتنے بڑے موٹل میں دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا ہوگا، یا عین ممکن ہے اسے میری کار کے بارے میں کوئی شبہ ہوا ہو۔ کچھ نہ کچھ ضرور تھا، ورنہ محض پنجاب ہاؤس میں فون کر لینے سے وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ممکن ہے آباد شاہ نے اپنی کار کی چوری کی رپورٹ پولیس کو دے دی ہو۔ جانے عالم بلا وجہ میرے پیچھے نہیں لپکا تھا۔ بہرحال میں اصل بات کو نہیں سمجھ سکا اور اسے ڈھیر کر کے آگے نکل گیا۔ اب وہ لوگ طرح طرح کے اندازے لگا رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ میرے پیچھے آ رہے ہوں۔ مجھے اس کار نے نئے خدشوں میں مبتلا کر دیا۔ اگر آباد شاہ نے واقعی کار کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دے دی تھی تو مجھے ہر لمحے بہت احتیاط کی ضرورت تھی، بلکہ اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے تھا۔ فائدہ ہی کیا تھا؟ وہ کسی بھی جگہ مجھے روک سکتے تھے۔ جانے عالم نے خاص طور پر گاڑی کی بات کی تھی۔ کہا تھا کہ یہ بالکل نئی گاڑی ہے اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں تھی۔ گاڑی بلا شبہ نہیں تھی۔ میں کسی اور طرف نکلنے کی بجائے سیدھا بینک جا پہنچا۔ اس اتنی بڑی رقم سے میں بہرحال جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ میرے پیچھے کوئی آدمی نہیں آیا تھا۔ کسے پتا تھا کہ جانے عالم ہے کون؟ وہ اس وقت وہیں بیٹھے اندازے لگا رہے ہوں گے کیسے ہوا کیا ہے۔ مصیبت یہ تھی کہ بینک میں بغیر کسی تعارف کے میں اپنا حساب نہیں کھول سکتا تھا۔ ابھی میں وہاں کھڑا ہی تھا کہ ایک بڑی بھی میری طرف بڑھی۔ بیٹے ذرا یہ چیک تو لکھ دو مجھے۔ میں دستخط تو کر سکتی ہوں مگر انگریزی نہیں لکھ سکتی، تو اردو میں 2 حرف لکھ لو نا۔ نہیں، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ چیک کی رقم کچھ کی کچھ جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ لائے میں لکھ دیتا ہوں۔ کتنی رقم چاہیے آپ کو؟ 8000۔ بس صرف 8000 روپے کا چیک لکھ دو۔ میں نے اسے چیک بک لے کر ایک چیک لکھ دیا۔ اس نے رقم کو سمجھتے ہوئے اس پر دستخط کر دیے۔ آپ میرا بھی کام کر دیں بڑی بھی، میں یہاں اپنا حساب کھلوانا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے نا، کاغذ لاؤ، میں دستخط کر دیتی ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، میں ابھی فارم لے آتا ہوں۔ اسے ایک طرف کرسی پر بٹھا کر میں نے فارم لیے اور ان کو بھر کر میں نے دستخطوں کے لیے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ کوئی 45-50 کے پیٹے میں تھی اور بہت ہی معقول خاتون دکھائی دیتی تھی۔ اس نے فارموں پر دستخط کیے اور بولی، تم کتنی رقم کا حساب کھلواؤ گے؟ میرا خیال ہے کہ میں 74 لاکھ روپے جمع کروا رہا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ 74 لاکھ؟ اور تمہیں انٹروڈکشن کے لیے کوئی آدمی نہیں ملا؟ میں آج ہی یہاں آیا ہوں کاروبار کے سلسلے میں۔ اگر یہ رقم میں بینک میں جمع کرا دوں تو پھر وہ آسانی سے کراچی منتقل ہو سکتی ہے۔ میں اسے ساتھ کہاں لیے پھروں گا؟ کیا کاروبار ہے تمہارا؟ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہ فارم میرے ہاتھ سے چھین کر پھاڑ ڈالے۔ اسے مجھ پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی، اس رقم نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ میرا گاڑیوں کا کاروبار ہے بیوی، یہ رقم کئی فرموں سے وصول کی ہے میں نے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ گھر تو کراچی میں ہے اور کاروبار بھی وہیں ہے۔ حیرت ہے مجھے۔ خیر کوئی بات نہیں، اپنا کوئی کارڈ ہو تو مجھے دے دو۔ میں ادھر حیدر روڈ پر رہتی ہوں، 45 نمبر کوٹھی میں۔ اگر ہو سکے تو کسی وقت وہاں ضرور آنا۔ تم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ جی میں کوشش کروں گا، بلکہ آپ ابھی رک جائیں تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، گاڑی ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر جم کر بیٹھ گئی اور اپنے پرس میں سے تسبیح نکال کر پڑھنے لگی۔ وہ فارم لے کر میں سیدھا مینیجر کے کمرے میں گیا۔ دروازے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی جس پر فراست احمد لکھا تھا۔ جناب فراست صاحب، میں یہاں ایک اکاؤنٹ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں دراصل کراچی سے آیا ہوں۔
مختلف فرموں سے میں نے رقم اکٹھی کی ہے اور یہ 74 لاکھ روپیہ ہے میرے پاس۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے اپنا مقصد اسے بتا دیا۔ ارے آپ تشریف تو رکھیں، حد ہو گئی، اتنی بڑی رقم آپ ساتھ لیے پھرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زمانہ کتنا نازک ہے۔ اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے بینک کے ذریعے میں اسے ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت منتقل کر سکتا ہوں۔ ضرور جی، آخر ہم یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ اس نے چپراسی کو اندر بلوایا اور اسے چائے کا کہہ کر بولا، فقیر محمد کو بھیج دو میرے پاس، مگر جلدی۔ اس نے فارم مجھ سے لے کر غور سے پڑھا۔ یہ خاتون کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بیگم تصور علی ہیں، یہ دستخط انہی کے ہیں۔ جی ہاں، وہ میری عزیزہ ہیں۔ آج وہ میرے پاس نہیں آئی، ورنہ انگریزی میں چیک لکھوانے کے لیے ہمیشہ اندر آ جاتی ہیں۔ آئی ہوئی ہیں وہ؟ جی ہاں، باہر بیٹھی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آج پتہ چلا کہ ان کے عزیز و اقارب کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اتنے میں فقیر محمد اندر آ گئے۔ فارمر کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد انہوں نے رقم طلب کی تو میں نے بریف کیس ان کے سامنے رکھ دیا۔ صرف 1 لاکھ روپیہ میں نے اپنی جیب میں رہنے دیا اور 74 لاکھ ان کو دے دیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہوگی، اتنی بڑی کہ کوئی ایسا گاہک ان کے پاس کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں یہ لکھ دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ بولا، ضرور۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے صاحب، اور میں آپ کا خادم۔ وہ خوش ہو گیا، اس کا اسکور ایک دم اونچا ہو گیا تھا۔ شاید اسے اس خدمت کے صلے میں ترقی بھی مل سکتی تھی اور یہ بہت اچھی بات تھی۔ میرا بھلا کیا جاتا تھا؟ تمام مراحل سے فارغ ہو کر جب میں فراست احمد کے کمرے سے نکلا تو وہ میرا دوست بن چکا تھا۔ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ مجھے دیا اور بولا، آپ کو جب بھی موقع ملے میرے ہاں ضرور تشریف لائیں، کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ بڑی مہربانی آپ کی، میں کسی وقت ضرور حاضر ہو جاؤں گا، اب نہیں تو پھر کبھی صحیح، ویسے فون پر آپ سے رابطہ رہے گا۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو بیگم تصور علی میری منتظر تھی۔ آئیں بی بی، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ چل بھائی، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ جی نہیں، بلکہ آپ کا نام تو مینیجر کو معلوم تھا، وہ آپ کے دستخط بھی پہچانتا تھا۔ بیگم تصور علی نام ہے نا آپ کا؟ ہاں، میں یہاں اکثر آتی رہتی ہوں، فراست صاحب مجھے جانتے ہیں۔ آج تم مل گئے تو میں نے تم سے چیک لکھوا لیا، یہی بات ہے۔ ویسے تمہارا کیا نام ہے؟ وہ میرے ساتھ باہر نکلی اور گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا نام سردار کریم نواز ہے۔ اچھا، تو تم کوئی سردار ہو؟ جی ہاں، یہی میرا نام ہے۔ بات یہ ہے میاں کہ چیک کسی بھروسے کے آدمی سے لکھواتے ہیں، اور پھر سچی بات یہ کہ میری لکھائی بہت خراب ہے۔ کوئی بات نہیں بی بی، زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود آپ بہت معقول اور مہذب نظر آتی ہیں۔ آپ کی شخصیت بھی دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کسی بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہاں، کبھی ایسا ہی تھا۔ میرے شوہر جنگلات کے ٹھیکے لیتے تھے، وہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہی بڑے تھے، سمجھے اگر وہ زندہ ہوتے تو 60 سال کے ہوتے، جبکہ میں ابھی 42 کی ہوں۔ تو کیا وہ؟ ہاں، وہ فوت ہو چکے ہیں، 3 سال پہلے وہ ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ بہت اچھے آدمی تھے وہ بھیا، بس میری بدنصیبی پیچھے رہ گئی۔ پھر وہ مجھے راستہ بتانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں گیٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ کوٹھی کئی کنال پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے چاروں طرف عمارت کو ڈھانپتے ہوئے برآمدے تھے جن پر پرانی طرز کی سرخ ٹائلوں کی چھت پڑی تھی، اور اس کے چاروں طرف گھاس کے قطعے نظر آتے تھے۔ برآمدوں کو بڑی بڑی چیخوں سے زیادہ آرام دہ بنا دیا گیا تھا، روشنی وہاں کم کم جاتی تھی۔ برآمدوں کی چھتوں کے اوپر بڑے بڑے روشن دان تھے جو عمارت کو اندر سے منور کرتے تھے۔ بیگم تصور کا ملازم برآمدے میں کھڑا تھا۔ وہ گاڑی دیکھ کر تیزی سے باہر آیا۔ گیراج بائیں دیوار کے ساتھ تھا، مگر میں نے کار برآمدے کے سامنے جا روکی۔ گامجو، یہ ہمارے مہمان ہیں سردار کریم نواز، انہیں اندر ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ ام تو لا گئی ہے کہ نہیں؟ جی نہیں، وہ تو 12 بجے کے بعد آئیں گی، کالج میں چھٹی 12 بجے ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آئیں سردار صاحب۔ وہ پہلی مرتبہ مجھے سردار صاحب کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، اور یہ بڑی عجیب بات تھی، ورنہ ساری گفتگو کے دوران وہ مجھے تو اور تم کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ جی نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے بی بی، آپ کا گھر میں نے دیکھ لیا ہے، جیسے ہی فرصت ملی میں آ جاؤں گا، اب اجازت دیں۔ نہیں سردار صاحب، چائے تو پیتے جائیں۔ جی نہیں، میں اس وقت معذرت چاہتا ہوں، ویسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس آؤں گا۔ اتنے میں نے جان بوجھ کر گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ اسے میں نے دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہا، مگر میں چابی پوری نہیں چلا رہا تھا۔ دراصل میں اسے وہیں چھوڑ دینا چاہتا تھا، باہر اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی اور آفت بھی آ سکتی تھی، اور بیگم تصور کی کوٹھی میں اسے چھوڑ کر میں خود کو زیادہ محفوظ کر سکتا تھا۔ کوئی 10 منٹ تک میں گاڑی سے الجھتا رہا اور پھر مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ میرا خیال ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، کام میرا بہت ضروری ہے۔ تو پھر کسی مستری کو بلوا لے؟ نہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، مستری کو بعد میں بلوا کر اسے درست کروا لوں گا۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے سردار صاحب، اور اسی بہانے آپ پھر یہاں آ سکیں گے۔ اگر دور نہیں جانا تو کوئی ٹیکسی لے لیں۔ ہاں، میں یہی کروں گا، میں ابھی ٹیکسی پر چلا جاتا ہوں، اسے بھی ادھر ہی خراب ہونا تھا۔
میں نے بریف کیس باہر نکال کر گاڑی کو مقفل کیا. اپنے پاس میں نے ضرورت کے لیے 5,000 روپے رکھ لیے. بینک کی چیک بک اور وہ روپیہ جو میں ساتھ لے آیا تھا وہ سب کا سب میں نے ڈیش بورڈ میں رکھ کر مقفل کر دیا. اچھا اب اجازت دیں, میں انشاءاللہ جلد ہی واپس آؤں گا. وہ گیٹ تک میرے ساتھ آئی اور بڑی شفقت اور محبت سے بولی, خدا حافظ, میں آپ کا انتظار کروں گی. اب تو کار لینے کے لیے آپ کو واپس آنا ہی پڑے گا. کوٹھی سے باہر سڑک پر نکل کر میں ٹیکس کی تلاش کرنے لگا. دراصل میں دوبارہ لال کرتی پہنچنا چاہتا تھا. جلیس اور وقاص کی باتوں نے مجھے رات سے پریشان کر رکھا تھا اور میں انہیں ہر قیمت پر اس واردات سے روک دینا چاہتا تھا جس کے لیے وہ راولپنڈی آئے تھے. پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جلسے میں کوئی بہت ہی المناک واقعہ پیش آنے والا ہے. میری چھٹی حص مجھے یہی احساس دلا رہی تھی. تب مجھے جان عالم کا بٹوا یاد آیا. اس کا پستول میرے نیفے میں بندھا تھا. میں نے جیب سے بٹوا نکال کر کھول لیا. بیگم تصور کی کوٹھی کافی پیچھے رہ گئی تھی اور میں دوسری سڑک پر جا چڑھا تھا. گرمی سے بچنے کے لیے میں درخت کے سائے میں جا ٹھہرا اور بریف کے زمین پر رکھ کر میں نے بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگایا. پھر میں اس کا بٹوا دیکھنے لگا. اس میں سے مجھے 1,500 روپے ملے. وہ میں نے الگ رکھ لیے. پھر میں اس میں بھرے کاغذات دیکھنے لگا. وہاں اس کا شناختی کارڈ موجود تھا. وہ واقعی پولیس انسپیکٹر تھا اور نام اس کا جان عالم ہی تھا. وہ کارڈ کوئی 4 سال پرانا تھا اور ابھی تک چل رہا تھا. کارڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈائری رکھی تھی. اسے کھول کر تو میں حیرت میں ڈوب گیا. اس میں بہت سے دوسرے لوگوں کے پتوں کے علاوہ ولسن ڈارمین کا پتہ بھی لکھا تھا. اس کا فون نمبر اور گھر کا پتہ دونوں درج تھے اور وہ شخص گلبرگ لاہور میں ہی رہتا تھا. گھر کا نمبر صاف صاف لکھا تھا. بٹوے کے دوسرے خانے میں بھی کچھ کاغذات موجود تھے. وہ میں نے کھولے تو وہاں سے مجھے جان عالم کے نام کا ایک اور شناختی کارڈ ملا. وہ کسی ولسن اینڈ ساؤتھ کمپنی کے نام کا تھا جہاں جان عالم اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے کام کرتا تھا اور اس کے اجرا کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں تھی. تب مجھے احساس ہوا کہ وہ شخص کسی کی ایما پر میرے پیچھے لگا تھا. یہ ولسن ہی تھا جس نے مجھے اس روز جان عالم کے توسط سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی. اگر میں اس کا پتہ صاف نہ کر دیتا تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا. لیکن یہ ولسن ہے کیا بلا؟ مجھ سے لاہور میں ملنے کے لیے وہ میرے گھر آیا تھا. پھر میں اس کی کوٹھی پر جا پہنچا جہاں وہ مجھ سے جان بوجھ کر نہیں ملا. اگرچہ میرا خیال ہے وہ اس روز گھر پر ہی موجود تھا. اب اس نے کسی پرانے CID کے آدمی کو میرے پیچھے لگا دیا تھا. یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسے موٹل میں مل گیا اور مجھے اس نے پہچانتے ہی یہ کوشش کی کہ وہ مجھے وہیں سے لے اڑے. اس کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی کے بارے میں میری تشویش بے جا ہی تھی. آباد شاہ نے گاڑی کی گمشدگی کا قصہ پولیس کو نہیں بتایا تھا. میں نے بٹوے کا تیسرا خانہ کھول لیا. اس میں تہ در تہ کئی خانے موجود تھے. ابھی میں 2 ہی کو دیکھ سکا تھا. تیسرے خانے کو دیکھتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا. اس میں میرے تازہ فوٹو موجود تھے اور ان کا پس منظر مسٹر ولسن کا وہی برآمدہ تھا جہاں مجھے مسز ولسن نے بتایا تھا کہ میرا فوٹو کسی نے نہیں اتارا بلکہ باہر بجلی چمکی ہے. اس کا کوئی خاص مقصد تھا تو یہ تھا وہ سلسلہ گویا. جیلانی کے پیچھے وہ کتا بلا وجہ نہیں لگا تھا. اس کا کوئی خاص مقصد تھا جس کو میں ابھی تک سمجھ نہیں سکا تھا. اس ولسن نے وہ جال میرے پیچھے یوں ہی نہیں پھینکا تھا. مگر اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے جان عالم کو وہیں رگیت دیا, ورنہ وہ پتہ نہیں میرا کیا حشر کرتا. وہ بار بار مجھے SP آفس لے جانے کے لیے کہہ رہا تھا. کیا اس نے وہاں میرے لیے کوئی پھندا تیار کر رکھا تھا؟ موٹیل وہ شاید اسی صبح پہنچا تھا. کیا اسے وہاں میری موجودگی کے بارے میں پہلے سے علم تھا یا وہ یوں ہی کسی کی تلاش میں وہاں جا پہنچا تھا کہ میں اس کے سامنے آ گیا؟ صورتحال قطعاً واضح نہیں تھی. معلوم یہ ہوتا تھا کہ ولسن مجھ سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. وہ بھی راولپنڈی پہنچ چکا تھا اور غالباً جان عالم کی طرح میری تلاش میں ہوگا. اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ رات میں نے موٹل میں گزاری ہے تو شاید وہ مجھے وہیں آ لیتے. پتہ نہیں اس خبیث نے کتنے آدمی میرے پیچھے لگا رکھے تھے. حالات کچھ زیادہ الجھ کر رہ گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ پیشتر اس کے وہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہوں اور مجھے بے خبری میں آن لیں. میں خود کیوں نہ انہیں تلاش کر کے ان کے ٹھکانے پر ہی انہیں تباہ کر دوں. بعد میں کوئی بھلا کیا کر سکتا ہے. مگر سمتیں غیر متعین ہو گئی تھیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے اور کس راستے سے مجھ پر حملہ آور ہوگا. میرے ذہن میں اس گھڑی صرف اس جلسے تک پہنچنے کا بھوت سوار تھا. میں ایک بار پھر بڑے صاحب سے امداد کا خواستگار ہونا چاہتا تھا. وہ میری 100 طرح سے مدد کر سکتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. ان کو اگر میں اپنی ابتلا کے بارے میں بتا سکا تو مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ پر مہربان ہو جائیں گے. میرے لیے ان کے دل میں بڑی ہمدردی تھی اور شاید یہ انہی کی وجہ سے تھا کہ میں اب تک پولیس کی دستبرد سے بچا ہوا تھا. میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور آگے چل دیا. اب جو میں سامنے دیکھتا ہوں تو معلوم ہوا کہ میں DIG کے دفتر کے بالمقابل کھڑا ہوں. اللہ میری توبہ, کوئی بڑا ہی غیبی ہاتھ مجھے بچاتا چلا آ رہا تھا, ورنہ غلام جیلانی اسیری کے پھندے سے زیادہ دور نہیں تھا. اس عمارت کے احاطے میں بڑے بڑے پولیس افسر منہ چھپ پر تاؤ دیتے پھر رہے تھے. اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کے سامنے کون کھڑا ہے تو وہ مجھے کچا چبا جاتے. میں نے اپنی رفتار تیز کر دی. کچھ ہی دور مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی تو میں نے اسے ہاتھ دے دیا. وہ رکی تو میں غڑاپ سے اس کے اندر جا بیٹھا. چل یار, مجھے ذرا لال کرتی میں رک کر واپس آنا ہے. وقت ہے نا تیرے پاس؟ کیوں نہیں صاحب, وقت ہی وقت ہے آپ کے لیے. گھر سے آخر نکلا کس لیے ہوں؟
وہ کچھ زیادہ ہی مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس گلی میں جا پہنچا جہاں میں نے جلیس اور وقاص کو رات اتارا تھا۔